अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते एक ऑडियो लीक हुई थी मलिक रियाज साहब की, बहरिया टाउन के मालिक जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, जिनके जिनके बहरिया टाउन पर जनाब सील कर दिए गए उनके दफातर, उनके वारंट गिरफ्तारी हैं, उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मैं कट सकता हूं और मैं मर सकता हूं, मेरी डेड बॉडी पर से आप जनाब मुझसे किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह मुझे बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। उन पर जनाब मुबैना तौर पर बहुत प्रेशर है कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दें कि उन्होंने जो अलकादिर ट्रस्ट का जो प्लॉट है, जो जनाब अराजी है, वो उन्हें रिश्वत के तौर पर दी थी। लेकिन वो कहते नहीं जी, मैं ये वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गवाही या झूठा इल्जाम तोहमत लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। मलिक रियाज ने कहा था जी जो मेरे साथ कर रहे हो, अगर मैं बहुत हुआ तो मैं मरने से पहले तुम्हारे सारे कच्चे छट्ठे खोल के जाऊंगा। मैं और फिर उन्होंने ऑडियो में कहा कि मैंने जिस दिन किताब खोली तो उस दिन फिर पाकिस्तान में जलजिला आ जाना है। और उन्होंने कहा था आपको पता है कि जलजिला आ जाना है, जलजिला आएगा, जरूर आएगा। अभी तक उन्होंने किताब तो नहीं खोली, लेकिन कुछ चिटें जनाब सामने आना शुरू हो गई हैं। और जो पहली किस्त सामने आई है ये सहाफियों को है कि मलिक रियाज साहब से ये हमारे जो बड़े बड़े सहाफी, जो बड़े बड़े नाम, अपने आप को बड़े गयूर कहते हैं, गैरतमंद कहते हैं, बड़े नाम वाले, इज्जत वाले, शान वाले, और उनके हम पल्ला तो कोई और है ही नहीं जनाब, उनकी जनाब पहली किस्त जो है वो मलिक रियाज साहब ने जरा ओपन कर दी है। तो इसको आए हुए 2 दिन हो चुके हैं जनाब, और मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था कि ये हमारे गयूर सहाफी जो है वो इनकार कर देंगे, मतलब वो आकर कहेंगे नहीं जी ये झूठ है, ये तोहमत है, ये इल्जाम है, हमने तो 1 रुपया नहीं लिया, हम तो जनाब किसी से कुछ ले ही नहीं सकते। मैं इंतजार में था, लेकिन मेरा इंतजार जनाब वो खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कहीं से भी तरदीद नहीं आई। जब मैंने कहा तरदीद नहीं आई तो मैं भी जनाब लिस्ट बता देता हूं कि क्या क्या है। मलिक रियाज साहब की तरफ से जनाब अब तक 19 सहाफियों के नाम जनाब सामने लाए गए और उन्होंने जनाब बड़ी तफसील दी है, एक एक जनाब के कौन किस तरह से पैसे वसूल करता रहा। मैं आप जनाब सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो उन्होंने लिखा है वो मुबशर लुकमान साहब का नाम लिखा है। मुबशर लुकमान साहब के हवाले से जनाब 2 करोड़ 85 लाख रुपए उन्होंने 3 किस्तों में वसूल किए हैं। बजरिया नेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी दे दिया है, और साथ इन्होंने मुबशर लुकमान साहब ने एक मर्सिडीज बेंज भी वसूल की है। अच्छा, मलिक रियाज साहब का तरीकाकार यह कि फिलहाल उन्होंने वो अकाउंट बताए हैं, नंबर बताए हैं, बैंक बताई है, ब्रांच बताई है जहां से बहरिया टाउन ने पैसे आगे इन लोगों को ट्रांसफर किए हैं। अब इसकी कंफर्मेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि जनाब जिस अकाउंट में गए हैं वो उस अकाउंट से पता चले कि वाकई पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, या वो उससे क्या होगा कि इनकी बदनामी ज्यादा हो जाएगी, ये लोग जनाब मजीद मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा उसने फिर भी पर्दा रखा है और उसने जो अपना अकाउंट है सिर्फ वो बताया है कि मेरे अकाउंट से ये पैसे गए हैं। अब अगर कोई चैलेंज करना चाहता है कि नहीं जी हमारे पास तो नहीं गए, तो भाई उस अकाउंट में आगे तफसील भी होगी। जो अकाउंट होता है जिसमें रकम की ट्रांजैक्शन होती है, एक तो उस अकाउंट का जिक्र होता है, दूसरा जिस अकाउंट में रकम जा रही होती है उसका भी जिक्र होता है। तो अगर जनाब ये लोग नहीं मानते तो फिर अगली किस्त के तौर पर जो इनके अकाउंट नंबर हैं वो भी बता देगा, डेट्स भी बता देगा कि फलां डेट्स को फलां चेक नंबर के तहत फलां जनाब पैसा गया। तो फिलहाल जनाब उसने अपने जो अकाउंट से, जिन अकाउंट से इन लोगों को रकम ट्रांसफर हुई, सिर्फ वो बताए हैं। अच्छा जी, पहले नंबर पे मुबशर लुकमान, दूसरे नंबर पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं जनाब, कयामत वाले। देखे कैसे कैसे नाम आ रहे हैं जनाब। 1 करोड़ 71 लाख रुपए हैं जनाब, नेशनल बैंक्स के जरिए गए हैं जनाब, और दुबई के साथ फुली पेड दौरे हैं जनाब, पूरा आने जाने, वहां रहने, खाने पीने और 5 स्टार होटल में क़याम का जो टोटल खर्चा है वो जनाब मलिक रियाज साहब ने अदा किया है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने 7 दौरे दुबई के किए हैं, और वो जनाब जाते थे और फाइनल जो पेमेंट होती थी उसका बिल बनाकर भेज दिया जाता था बहरिया टाउन को, और वहां से वो पेमेंट हो जाया करती थी। तीसरे नंबर पे जनाब नजम सेठी साहब हैं, देखें चिड़िया वाले, मतलब किस किस्म की जनाब वो आजकल बातें कर रहे हैं और ऐसे लगते हैं कि कमाल के आदमी हैं। 12 क्या है जनाब, 1 करोड़ 64 लाख रुपए वसूल किए थ्रू मुस्लिम कमर्शियल बैंक। 1 कनाल का प्लॉट लिया है जी बहरिया टाउन लाहौर में और डीएचए में भी, और 3 दौरे उन्होंने जनाब फुली पेड, यूएसए के, अमेरिका के 3 दौरे, आने जाने के टिकट्स, वहां रिहाइश, आप तमाम अखराजात वो जनाब ये नजम सेठी साहब के
بحریہ ٹاؤن نے ادا کیے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جناب کامران خان ہے۔ اچھا، کامران خان کے بارے میں ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کے دوست بھی ہیں، مطلب انتہائی قریبی بھی ہیں۔ کامران خان صاحب نے جناب 52 لاکھ روپے وصول کیے ہیں اور 2 کروڑ روپے کا جناب گھر انہوں نے وصول کیا۔ انہوں نے بہت کم چیزیں وصول کی ہیں، مطلب صرف 2.5 کروڑ روپے جناب۔ اچھا، 5ویں نمبر پہ حسن نثار صاحب ہے۔ حسن نثار صاحب جو اپنے تہہ خانے میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نکلتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو تارک کو دنیا ہو گیا ہوں، میں نے تو دنیا سے کیا لینا جناب، اور وہ ہر وقت جناب جلے کٹے سناتے رہتے ہیں۔ اور ان کا جناب جو کچا چٹھا سامنے آیا ہے حسن نثار کا، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے انہوں نے لیے، 10 مرلے کا پلاٹ لیا ہے، اور اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو یہ رقم گئی ہے جناب حبیب بینک کے تھرو حسن نثار صاحب کے پاس گئی ہے۔ اچھا، 6 نمبر پہ حامد میر ہیں، سرخیل صحافت، جناب وارث میر کے صاحبزادے، بڑے انا والے لیڈر، اور جناب ان کا نام بھی حامد میر صاحب کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ انہوں نے جناب 2 کروڑ 50 لاکھ روپے ہیں، جسے کہتے ہیں جی حصہ بقدر جثہ، جو آپ کی جناب جسامت ہے پھر اسی حساب سے جو نام ہے اسی حساب سے پیسے لیتے ہیں۔ باقی لوگ 52 لاکھ 50 لاکھ وغیرہ وغیرہ، ان کے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ اور اسلام آباد میں ایک پلاٹ بھی ہے، اور پلاٹ بھی 1 کنال 10 مرلے کا نہیں ہے، پورے 5 کنال کا پلاٹ ہے حامد میر صاحب نے جو وصول کیا ہے اسلام آباد میں۔ لگتا ہے کوئی فارم ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ رقم جو گئی ہے جناب ایم سی بی کے تھرو گئی ہے جناب۔ اچھا، 7ویں نمبر پہ مظہر عباس، جو انٹیلیکچوئل کہلاتے ہیں جناب، جو مین آف اسپرٹ کہلاتے ہیں جناب، ان کا نام بھی شامل ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کاش مظہر عباس صاحب اور حسن نثار صاحب کی طرف سے تردید آئے اور ایک دھانسو قسم کا ویلاگ آئے اور وہ کہہ دیا ہم لعنت بھیجتے ہیں جناب ملک ریاض پر، اور ہم نے جناب 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا، اور ہم ان کے خلاف کورٹ جا رہے ہیں، عدالت جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہے۔ یہ اپنی جناب لیٹر ہیڈ پہ، لیٹر پیڈ پہ جناب جو انہوں نے ایک جاری کیا ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے، کم از کم 19 میں سے 9 لوگ آ جائیں۔ اچھا، 9 نہیں تو 5 آ جائیں، 4 آ جائیں، 3 آ جائیں، 2 تو کم از کم آنے چاہیے، کہ تاکہ ہماری صحافت کی آبرو بھی کسی حد تک برقرار رہے کہ ہمارے سارے لوگ بکاؤ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سارے ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال جی، مظہر عباس 50 لاکھ 10 مرلے کا پلاٹ لاہور میں ایم سی بی کے ذریعے۔ مہر بخاری، اچھا جی، اس کے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مہر بخاری کی جب کاشف عباسی سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت انہیں 50 لاکھ روپے جناب انہوں نے وصول کیے تھے، اور 1 کنال کا پلاٹ بھی انہوں نے اسلام آباد میں، مطلب ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں کہ کب جناب وصول کیا گیا۔ اب کاشف عباسی صاحب تردید کریں یا مہر بخاری صاحبہ، بہرحال کسی نہ کسی طرف سے تردید آنی چاہیے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کاشف عباسی کا نام ابھی تک پہلی لسٹ میں نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پہ جناب ماروی سرمد صاحبہ ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی بڑی چیمپئن بنتی ہیں، وہ بھی 10 لاکھ روپے، مطلب کہتے ہیں نا جی بہتے دریا میں سے جناب ایک لوٹا صحیح، تو انہوں نے بھی 10 لاکھ روپے بذریعہ مسلم کمرشل بینک وصول کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، 10ویں نمبر پہ ہمارے شہید ارشد شریف کا بھی نام شامل ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں جناب دنیا ٹی وی میں جب ان کی پروموشن ہوئی، بیورو چیف بھی ان کی وجہ سے سفارش پہ یعنی ملک ریاض صاحب نے جن صحافیوں کی سفارش کی ہوئی ہے اس کا بھی جناب ذکر ہے، اور 85 لاکھ روپے دیے جناب انہوں نے 2 قسطوں میں یو بی ایل کے تھرو، اور یہ ارشد شریف صاحب شہید کے حوالے سے۔ اچھا جی، 11 نمبر پہ نصرت جاوید صاحب، کمال کے آدمی ہیں جناب، وہ تو ایسے اکھڑ جاتے ہیں جناب، ہتھے سے نکل جاتے ہیں، نام ان کا بھی شامل ہے جناب۔ کیا ہے کہ 78 لاکھ روپے وصول کیے انہوں نے، ٹویوٹا گاڑی لی، اور ایم سی بی لاہور کے ذریعے یہ جناب رقم ٹرانسفر ہوئی۔ مشتاق مینار صاحب سابق صحافی، اس وقت کے سیاستدان، کشمیر سے ان کا تعلق، کشمیر میں صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں جناب، اور انہوں نے بھی جناب اس جناب ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں، 55 لاکھ روپے 2 قسطوں میں انہوں نے ملک ریاض صاحب سے وصول کیے ہوئے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب جناب، جب کالم لکھتے ہیں ان کے، اب کالموں کا پتہ چل گیا۔ ملک ریاض صاحب لکھتے ہیں جناب کہ جو ملک ریاض صاحب کی پرموشن کے لیے کالم ہوتا تھا، فی کالم 3 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں، فی کالم، ایک کالم کے 3 لاکھ روپے، جن میں ملک ریاض صاحب کی کوئی مدح سرائی ہوتی تھی جناب۔ انہوں نے جناب 10 مرلے کا پلاٹ جناب انہوں نے لیا ہے، اور 1 کروڑ روپے ہیلپ کے طور پر بھی انہوں نے کہا، یہ شاید تھا کہ قابل واپسی ہوں گے، ہمیں ادھار دے دیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن ملک ریاض سے جو ادھار لیتا ہے وہ واپسی کے لیے تھوڑی دیتا ہے۔ تو 1 لاکھ روپے کی، 1 کروڑ روپے کی ہیلپ ہے، 10 مرلے کا پلاٹ ہے،
اور 3 لاکھ روپے فی کالم ہے، یو بی ایل کے ذریعے ادائیگی ہوئی ہے، البتہ کالموں کی تعداد نہیں لکھی ہوئی کہ کتنے کالموں کے وہ پے کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو جاوید چودھری صاحب کالم لکھتے ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے سپانسرڈ ہوگا، اور 3 لاکھ روپے تو مطلب کہیں نہ کہیں سے تو وصولیاں ہوتی ہوں گی۔ ثنا بچہ جناب خاتون صحافی ہیں، اکثر جناب شہد پیتی رہتی ہیں اور شہد میں ایسے مدہوش سی ہوتی ہیں جناب۔ ثنا بچہ 53 لاکھ روپے لیے جی، 10 مرلے کا پلاٹ ہے لاہور میں، اور مسلم کمرشل بینک کے ذریعے ان کی ادائیگی ہوئی۔ 15ویں نمبر پہ جناب منیب فاروق ہیں، بچہ جمہورہ، جناب نجم سیٹھی کے ساتھ جو آتا تھا، اب نجم سیٹھی صاحب وصول کر رہے ہیں تو صاحب ذرا منیب فاروق پیچھے تھوڑی رہے گا۔ 25 لاکھ روپے، وہی حصہ بقدر جسہ، دبئی کا دورہ جناب، اور بڑے ہوٹل میں 1 ہفتہ، 5 سٹار ہوٹل میں 1 ہفتہ قیام بھی، اس کے تمام اخراجات بھی منیب فاروق کے جناب ادا کیے ہیں ملک ریاض صاحب نے۔ 16ویں نمبر پہ جناب آفتاب اقبال، میرے بھی فیورٹ، ہم سب کے فیورٹ آفتاب اقبال۔ اب مجھے یقین ہے کہ آفتاب اقبال کی طرف سے تو لازمی تردید آئے گی، وہ تو کہتے ہیں میں جناب 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے ماہانہ کماتا رہتا ہوں، میری تو تنخواہ جو تھی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے جیو سے تھی، فلاں سے تھی، اب سارا کچا چھٹا جناب ملک ریاض صاحب نے کھول دیا ہے۔ آفتاب اقبال میں کہتے ہیں کہ 2010 میں جو جیو ٹی وی میں ملازمت دلوائی تھی وہ ملک ریاض صاحب نے دلوائی تھی ان کو، پہلی بات تو یہ، اور ان کا پروگرام خبرناک جو شروع کرایا گیا تھا اس کے پیچھے جو سفارش تھی وہ ملک ریاض صاحب کی تھی۔ اچھا جی، اور اس دوران جو ان کو تنخواہ ملتی تھی وہ نون لیگ اور ملک ریاض، پی ایم ایل این اور جناب ملک ریاض صاحب دیتے تھے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی میں ان کا پی آر او تو رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں ان کا پی آر او تو رہا ہوں، تو بہرحال پھر وصولیاں تو کرتے رہے نا جی، پی آر او جب رہے ہیں تو صاحب زیر وصولیاں کی ہیں تو ٹھیک ہے جناب، پھر تو آپ خود مانتے ہیں۔ اچھا، 2010 سے 2012 تک 2 سال کے دوران یا 3 سال کے دوران 2 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں جی ملک ریاض صاحب نے اس حوالے سے ادائیگی کی ہے۔ اچھا جی، ٹویوٹا جناب گاڑی دی ہے انہوں نے، اور ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ بیدیاں روڈ پر ایک جگہ انہوں نے خرید کر گفٹ کی آفتاب اقبال کو، جہاں آج کل آفتاب اقبال نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہے۔ لو جی، ایک نیا جناب جو فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، وہ جو اراضی ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب کی گفٹڈ ہے۔ بہرحال مجھے بڑا شدت سے انتظار رہے گا کہ کم از کم آفتاب اقبال صاحب بولیں، وہ تو اپنے آپ کو کمال کا کہتے ہیں نا جناب، وہ کہتے ہیں کہ میں تو فرشتہ صفت آدمی ہوں۔ 17ویں نمبر پہ جناب جو ذکر ہے وہ سہیل بڑائچ صاحب کا ہے جی، جیو، ایک دن جیو کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی ایک دن جو جیو کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس کو 15 لاکھ روپے اس کی ادائیگی سہیل بڑائچ صاحب کو علیحدہ کی گئی تھی کہ آپ جناب امیج بلڈ کریں گے اور کوئی نیگیٹو چیز نہیں ڈالیں گے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے، تو 15 لاکھ روپے اس کی ادائیگی ہوئی، اور 2008 میں ہونڈا سیوک ان کو جناب گفٹ کی گئی، اور جو 15 لاکھ ادائیگی ہوئی ایچ بی ایل کے ذریعے جناب اس کی ادائیگی ہوئی۔ آسمہ شرازی صاحبہ جناب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی جناب حاجن نمازن اور جناب ماشاءاللہ سرکاری حج پہ، سرکاری خرچے پہ حج کرتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں تو سرکاری خرچے پہ، اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال انہوں نے بھی جناب 45 لاکھ روپے کی جناب نسخہ انہوں نے بذریعہ ایچ بی ایل ملک ریاض صاحب سے وصول کیا ہے۔ 19ویں نمبر پہ سمیع ابراہیم صاحب ہیں جو اس وقت جو جاب لیس ہیں اور جناب پی ٹی آئی کے بڑے مداح سرا ہیں، 1 کروڑ روپے وصول کر چکے ہیں جناب، 1 کروڑ روپے۔ 1 کنال کا پلاٹ بھی انہوں نے لیا ہے، ٹویوٹا کرولا گاڑی لی ہے 2010 میں، اور یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے بذریعہ کسب بینک ہوئی ہے۔ یہ جناب کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے جناب ملک ریاض صاحب نے، اب کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا۔ اب بھی میں تو بہرحال یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں جی یہ بات درست نہیں ہے، اب بھی آ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، ہم انشاءاللہ ان کی تردید بھی چلائیں گے۔ جیسے یہ بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ہے اور غلط الزام ہے تو آپ اگر کہتے ہیں تو ہم اس کی تردید بھی بہرحال پیش کریں گے۔ بہرحال اس حمام میں جو ہے اس وقت تک سارے ننگے ہو چکے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اور بھی کچھ دوں گا، لیکن باقی انشاءاللہ باقی جو روٹین ہے یہ اسپیشل صحافت کے حوالے سے ویلاگ ہے۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔